मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी महीनों के एतबार से ज़ुल्हज्जा का महीना आखिरी महीना है। इस्लामी साल का इख्तिताम इसी महीने पर होता है। इस महीने की 18 तारीख को, जैसा कि आज 18 तारीख है, खुलाफाए राशिदीन में से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलमनाक मज़लूमाना शहादत है। आपकी शहादत का वाक़या इसी माह की 18 तारीख को पेश आया। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो इस्लाम की अशात में, इस्लाम की तरक्की में और मुसलमानों की खैर ख्वाही में अहम किरदार अदा करते हैं। उन शख्सियात में एक अहम शख्सियत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला दुनिया से चले गए, लेकिन उनके तज़किरे आज भी मिंबर व महराब पर हो रहे। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, अपनी ज़िंदगी को ऐसा खूबसूरत बनाया है, अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस कदर ढाला है कि लोग आपके तज़किरों से अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में हैं जो इब्तदा के अंदर ही इस्लाम को कबूल करने वाले थे। इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं और आपका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हो चुका है। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले आपके निकाह में आई। उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी आपसे कर दिया। इसलिए आपको लक़ब मिला ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले, क्योंकि आपके निकाह में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो लख्त जिगर यके बाद दीगरें आईं, तो आप दो नूरों वाले बन गए। ज़ुन्नूरैन का लक़ब आपको मिला। आपकी ज़िंदगी के वाक़यात सारे तो हम इस मुख्तसर वक़्त में इहाता नहीं कर सकते। चंद एक नुमायाँ वाक़यात, नुमायाँ किरदार जो आपने अदा किया है, उनका तज़किरा करना, सुनना हमारे ईमान को जला बख्शता है। तो मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो आपकी सखावत के तज़किरे, आपके हया के तज़किरे, आपके अखलाक के तज़किरे, आपके किरदार के तज़किरे मदीना वालों में फैल जाते हैं। अगर आप
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھیں، آپ کو 20 واقعات ایسے ملیں گے کہ آپ نے ایسی سخاوت کی کہ اور کوئی نہیں کر سکا۔ یہ سخاوت کا وصف اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا بڑا نمایاں وصف تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مسلمان پانی کی تنگی میں مبتلا تھے، اور ایک کنویں سے جو یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمان وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے، لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے، وہ پانی کو بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ آپ کنواں مجھے بیچ دیں، تو اس نے کہا کہ سارا کنواں تو نہیں بیچ سکتا، میری آمدن کا ذریعہ ہے، آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں۔ بیر روما آپ نے 12,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس سے بات کی کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی حاصل کیا کریں گے، اور ایک دن آپ جس کو چاہیں آپ پانی بیچیں، جو کریں، لیکن ایک دن باری مقرر کر لیتے ہیں، ایک دن ہمارا ہو رہا ہے، ایک دن تمہارا ہوگا۔ اور مسلمان کیا کرتے تھے؟ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی وہ اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ 2 دن وہ بآسانی اپنا کام چلا سکتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا نفع تو کم ہو گیا ہے، اس نے سارا کنواں بیچ دیا اور عثمان نے خرید لیا۔ دوسرا حصہ 8,000 درہم میں حضرت عثمان نے خرید کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان اس کنویں سے میٹھا پانی حاصل کرتے رہے، سیراب ہوتے رہے، مدینے والے حضرت عثمان کو دعائیں دیتے رہے۔ کتنا بڑا کارنامہ جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اور وہی مظلوم جب شہادت کا وقت آیا تو ظالموں نے آپ پر 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا، 40 دن آپ پر پانی بند رکھا، اور آپ کو 18 ذی الحجہ غالباً جمعے کا دن دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی کے نمایاں اوصاف میں ایک وصف آپ کی سخاوت کا تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اللہ کو سخاوت کا وصف بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اوصاف میں یہ بڑا وصف تھا کہ آپ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ خرچ کرنے کا جذبہ مسلمان کے اندر بڑا حسن پیدا کرتا ہے۔ جب خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، بخل ہوتا ہے، تو مسلمان اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھتا ہے۔ تو قرآن ان کے لیے وعیدیں بیان کرتا ہے۔ جو مسلمان الذی جمع مالا وعددا، جو سارا دن، سارا سال، سارا مہینہ اپنے مال کو گنتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، اور خیال کرتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، گمان یہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے گمان یہ کرتے ہیں کہ مال ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا وصف جس کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی، آپ کا حیا مدینہ میں بڑا مشہور تھا۔
آپ باحیا تھے. الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. باحیا بننا مسلمان کے فرائض میں شامل ہے. حیادار ہونا مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اہم یہ وصف عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضور کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی. ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی حیثیت میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عثمان آئے، آپ نے فوراً اپنی حایت بدلی اور اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر چادر فرمائی، ڈھانپ لیا. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ نے اپنی حایت نہیں بدلی. حضرت عثمان کے آنے پہ آپ اپنی حایت بدل لیتے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر چادر فرما لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عثمان میں حیا بہت زیادہ ہے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی حایت بدل لی. ایسی خوبصورت زندگی، ایسی پیاری زندگی کہ انسان گزارے، دنیا سے چلا جائے، لوگ اس کے کردار اور اخلاق کے تذکرے کرتے ہیں، لوگ اس سے خوش ہوں. یہ انسان کی زندگی کا بڑا اہم وصف ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے جانے کے بعد اس کے تذکرے کرے، خیر کے تذکرے ہوں، بھلائی کے تذکرے ہوں، وصف اس کے اوصاف کے تذکرے ہوں. اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی بنایا. آپ کی حضور سے محبت، حضور کی آپ سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر واقعات اٹھائیں اور پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی حضرت عثمان سے کیسی محبت تھی اور حضرت عثمان کی آپ کی کیسے محبت تھی. فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی 2 لخت جگر عثمان کو دیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی وہ عثمان کے نکاح میں دے دیتے. کیا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. قرآن آپ کی عظمت کو، آپ کی عظمت کے واقعے کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کو یہ واقعہ جو آپ کی عظمت بتاتا ہے، آپ کی فضیلت بتاتا ہے، اس قدر محبوب تھا اللہ نے پورے واقعے کو قرآن بنا دیا. اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. غالباً 2 ہجری کا واقعہ ہے. حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. صحابہ میں سے مشورہ ہوتا ہے کہ کس کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بھیجا جائے تاکہ مکے والوں کو بتایا جائے کہ مسلمان صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کا ہے. تو آپ حدیبیہ کے مقام پر رک کر تشریف فرما ہو کر مشورے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ والوں کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ مسلمان جنگ کرنے نہیں آئے، لڑنا نہیں چاہتے، صرف مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، سعی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے. یہ مسلمانوں کا آنے کا مقصد ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے، تو انہوں نے کہا اے عثمان، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ سامنے بیت اللہ ہے،
اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف چاہتے ہیں، تو آپ طواف کریں، آپ سعی کریں، آپ آب زمزم پئیں، آپ کو اجازت ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کو کسی طرح بھی ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی انتظار میں ہیں۔ ایک شخص بول پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہنے لگا عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، طواف کر رہے ہوں گے، سعی کر رہے ہوں گے، آب زمزم پی رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے۔ یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف توجہ کر کے کہ تو عثمان کو زیادہ جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ طواف بیت اللہ کا عثمان کرے اور میرے بغیر کرے۔ ایسا ہی ہوا، وہ کہہ رہے ہیں سامنے بیت اللہ طواف کرو، حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنے محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، میرا طواف اس صورت میں ہوگا جب میرے محبوب میرے آگے ہوں گے اور میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اے عثمان، بڑے سرداروں سے مذاکرات کرنے ہیں، آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہے، تو آپ ایسے کریں اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں۔ سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے چادر کرنا تکبر کی علامت ہے، تم نے اپنی چادر پنڈلی پر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کی سنت اور عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، مذاکرات اسی طریقے سے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے کہ میری چادر، میری تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اسے پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دیں گے جس نے اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کیا۔ اب دیکھیں پینٹ پتلون پہننے والے کس قدر اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، عام لوگ بھی کس قدر اس گناہ میں مبتلا ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت اور آپ کی سنت سے محبت دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، نہ میں اپنی چادر ٹخنے سے نیچے کروں گا، نہ اپنے محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی اللہ کے نبی کے مجلس میں، کسی نے غلط خبر اڑا دی کہ مکہ والوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ آج اگرچہ تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں، جنگی لباس نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، لیکن آج ہم یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کے مجمع میں اعلان ہوا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، موت پر بیعت کرو، مر جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ عثمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں اعلان فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، ابو بکر بڑھتے ہیں، حضرت عمر بڑھتے ہیں، 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بایعت علی الجہاد
بایعتو علی الموت، مر جائیں گے، لڑیں گے، قتال کریں گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کا خون معمولی حیثیت نہیں رکھتا، ایک مسلمان کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آج مسلمان کے دل سے دوسرے مسلمان کی عظمت نکل گئی، احترام نکل گیا۔ مسلمان کو ذلیل کرنا فخر کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو اچھالنے پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمان کی پردہ دری کرنے کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، مسلمان کے عیبوں کو اچھالنے کے لیے کس قدر دور سوشل میڈیا کے ذریعے بات کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اس میں میرے ایک شعر کے ذریعے میں کتنے بڑے عذاب کا مستحق بننے والا ہوں، کہ مسلمان کے عیب کو چھپانا، پردہ ڈالنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمان کی عظمت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی 1400 صحابہ سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت فرما رہے، بیعت کا عمل کر رہے۔ جب 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر چکے، موت پر بیعت کر چکے، تو 1400 صحابہ کے بیعت کرنے کے بعد ان ہاتھوں پر اللہ کے نبی نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ میں بھی عثمان کے انتقام کے لیے موت پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے صحابہ، اتنا بڑا لشکر، پھر میرے محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بیعت میں شامل ہو گئے۔ ایک مسلمان کے خون کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہاں بڑا مسئلہ ہے، صحابہ کے ہاں بڑا مسئلہ ہے، درد دل رکھنے والوں کے ہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جن کے دل میں درد ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کی آواز پر، ایک مسلمان کی بیٹی کی آواز پر بھی عراق سے روانہ ہو کر سندھ میں آ جاتے ہیں۔ جن کے دل میں درد ہوتا ہے، اگر کوئی کافر مسلمان بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے فوجوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ ایک مسلمان بیٹی کے چہرے کے اوپر کافر نے تھپڑ کیسے مار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں درد تھا امت مسلمہ کا۔ آج امت مسلمہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج 57 اسلامی ممالک قرآن کے جلنے پہ احتجاج نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن حکومت کی منظوری سے مسجد کے سامنے قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو نظر آتش کیا گیا۔ کتنے اسلامی ممالک کے لوگوں نے، ممالک نے ان کے سفیروں کو واپس بھیج دیا، بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ چند ایک، مراکش یا کوئی ایک دو اور، جنہوں نے بھرپور احتجاج کیا، باقی سب لمبی تان کر سوئے پڑے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، کائنات مخلوق ہے، انبیاء مخلوق ہیں، صحابہ مخلوق ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا، ہر مخلوق پر فنا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ پر فنا نہیں، اللہ کی صفات پر فنا نہیں۔ اللہ باقی ساری مخلوق پر فنا ہے، لیکن قرآن اللہ کا اتنا بڑا وصف، اللہ کی اتنی بڑی صفت، لوگ نظر آتش کریں، امت مسلمہ سوئی ہوئی ہو۔ یقین کریں صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ انہوں نے مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام سے
کہ اگر تو نبی ہے تو ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، سامنے پہاڑ ہے، اس سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے، پہاڑ پھٹے اور اونٹنی نکلے، تو اپنے اللہ سے کہو یہ کام کرے، تو ہم سمجھ جائیں گے آپ نبی ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست پیش کر دی، میری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے، اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرمایا قوم سے کہو پہاڑ کی طرف دیکھیں، قوم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آئی، لیکن قوم نہیں مانی۔ ایک ظالم نے اللہ کی اونٹنی کے فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا، نبی نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی کی باری ہے، اس ظالم نے بڑھ کر اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے پر اللہ نے فدمدم علیہم، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دردناک عذاب بھیج دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا کہ اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے ہیں۔ ادھر اللہ کے قرآن کو جلایا ہے۔ اونٹنی کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کے قرآن کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کے قرآن کا مقام زیادہ ہے۔ یہ باطل ایسے ہتھ کنڈے اس وقت استعمال کرتا ہے جب قرآن کے مقابلے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ قرآن جیسا نظام نہیں پیش کر سکتے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن جیسے کتاب کی ایک صورت نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے ابتدا سے جب قرآن نازل ہوا 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی قرآن کا وہ چیلنج موجود ہے۔ قرآن کے اندر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میرا رب فرماتا ہے ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک صورت، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لاؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر لاؤ۔ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے، ساری دنیا کے ملکوں کو چیلنج ہے، ساری دنیا کی انسانیت کو چیلنج ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان نہیں کر سکا کہ میں قرآن کے مقابلے کے لیے کلام بنانے کو تیار ہوں۔ قرآن کے مقابلے سے عاجز ہیں، نہ قرآن جیسے الفاظ بنا سکتے ہیں، نہ قرآن جیسا نظام لا سکتے ہیں، نہ قرآن جیسا قانون لا سکتے ہیں، نہ قرآن جیسا دستور پیش کر سکتے ہیں، بلکہ یہ لوگ قرآن سے رہنمائی لے کر اپنے ملکوں کے قانون بناتے ہیں۔ اللہ کی ایسی لاریب کتاب جب عاجز آ گئے، اس وقت کے کافر بھی یہی کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، جانتے تھے اللہ کی کتاب ہے، لیکن مقابلے سے عاجز آ گئے تو قرآن پہ اعتراض شروع کر دیے، باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب باطل کسی چیز کے مقابلے سے عاجز آ جائے تو پھر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے قرآن سے محبت کا اظہار کریں، احتجاج کریں کہ ہم ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ تمام ممالک کو چاہیے کہ ان سے ہر طرح کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتقام اور بدلے کے لیے 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی بیعت کرتے ہیں، اللہ سارا منظر آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے نبی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لے چکے، خود اس بیعت میں شامل ہو چکے۔ اللہ کا قرآن ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، ان ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرے شروع کر دیے، قرآن نازل کرنا شروع کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان سارے مسلمانوں سے اللہ رضا کا اعلان کرتا ہے، خوشی کا اعلان کرتا ہے، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کی ہے۔ جس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی، اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں، جو لوگ بیعت کر رہے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں، جس ہاتھ پر بیعت ہو رہی اس ہاتھ کا تذکرہ بھی قرآن میں۔
ایک مسلمان کے انتقام کے لیے، ایک مسلمان کے خون کے لیے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب، اتنا پسند، اللہ نے قرآن بنا دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے اندر حیا اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، اور آپ کی سخاوت سب سے اعلیٰ، اور آپ کی حضور سے محبت سب سے اعلیٰ، اور آپ کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں، آپ کو ذو النورین کا لقب ملا، اور آپ کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت، کسی صحابی کو جنت کی بشارت 1 مرتبہ ملی، کسی کو 2 مرتبہ ملی، کسی کو 3 مرتبہ ملی۔ عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جس کو زبان نبوت سے 21 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ اس کے باوجود، اتنے بڑے بڑے مقام پانے کے باوجود، جب کسی قبر پہ تشریف لے جاتے اس قدر روتے کہ آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان، تو جنت اور جہنم کے تذکروں سے تو نہیں روتا، قبر پہ جانے سے اتنا کیوں روتا ہے؟ آپ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں نے اپنے نبی سے سنا، اپنے محبوب سے سنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو قبر میں ناکام ہو گیا آخرت میں ناکام ہو گیا۔ اس لیے قبر پر آ کر میں اس قدر روتا ہوں، اس قدر آپ کے اندر خوف خدا۔ 21 مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت پا چکے، قرآن آپ کی جنت کا اعلان کر چکا، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ قرآن آپ کو جنت کی خوشخبریاں دے چکا، لیکن تب بھی قبر کی زندگی سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر زندگی میں نے چند ایک واقعات بیان فرمائے کہ کیسی خوبصورت زندگی گزاری، سخاوت بھی بھرپور تھی، حیا بھی بھرپور تھا، ایمان بھی بھرپور تھا، اور اللہ کا خوف خدا بھی دل میں کامل تھا۔ ایک مسلمان کی زندگی ان اوصاف کے گرد گھومنی چاہیے، ان اوصاف سے متصف ہونی چاہیے۔ مسلمان سخی بھی ہو، مسلمان باحیا بھی ہو، مسلمان اعلیٰ کردار والا بھی ہو، مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو۔ جب اللہ کا خوف نکلتا ہے تو بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا خوف آتا ہے تو انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی زندگی اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ سے محبت ہر صحب ایمان کا حصہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ، 1,24,000 صحابہ کی تعداد، ہر صحابی سے محبت ہر صحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے اسلام ہم تک پہنچایا، قرآن ہم تک پہنچایا، نبی کی سیرت ہم تک پہنچائی، نبی کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ نکل جائیں تو اسلام مشکوک ہو جائے گا، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اسلام بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ حضور کی سیرت بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر پوری دنیا میں ملک ملک جا کر اللہ کے نبی کا کلمہ پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔